औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान इफ्तिखार अहमद गौरी, कैमरा मैन राजा फैज़ान जंजुआ के हमरा काहूटा वीएन का खूबसूरत प्रोग्राम टैलेंट हंट के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1 मार्च से 23 मार्च तक का हमारा स्केजूल आप पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं और देखते भी रहते हैं। इसी स्केजूल के मुताबिक हम चल रहे हैं और मुकाबले यहाँ पे करवाए जा रहे हैं काहूटा वीएन के स्टूडियो से, जो कि प्रेस क्लब रजिस्टर्ड काहूटा की स्क्रीन पर आप देखते रहते हैं। तो आज का मुकाबला शायरी का मुकाबला है, शायरी पढ़ने का मुकाबला है। तो हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनमें गुनागूं खसूसियात होंगी, जिनमें ऐसी ऐसी खसूसियात होंगी जो हमने सोची भी ना होंगी, देखी भी ना होंगी। तो इन्हीं में से एक खूबी ये है कि आप शेर कैसा अच्छा पढ़ सकते हैं। तो उसी वाले से आज का मुकाबला शायरी का मुकाबला है और हमारे तमाम कंटेस्टेंट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और शायरी के इस मुकाबले में जो हमारे जजेस हजरात हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनका भी तारुफ आपसे करवा देता हूँ। जनाब अदनान नसीर साहब, शायर और अदीब। नौजवानी की उम्र में ही हर शख्स उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल करना चाहता है। इनके साथ साथ हसीब अली हसीब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि नौजवान शायर हैं और मैं समझता हूँ काहूटा के लिए एक फ़ख्र हैं। मैं आने वाले तमाम जजेस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी गुनागूं मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। जी, तो आज के मुकाबले के क़ायदे ज़वाबित क्या हैं वो जानने के लिए मैं जजेस हज़रात के पास चलूँगा कि आज के मुकाबले के क़ायदे ज़वाबित बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। शायरी पढ़ने का मुकाबला रखा गया है ताकि जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, इनको शेर पढ़ने का शौक़ पैदा हो। शेर पढ़ने में जो उनको मुश्किलात पैदा होती हैं वो उनकी हल हो सकें, तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो, अदायगी दुरुस्त हो, अदा हो। तो इस सिलसिले में आपको ये मौका दिया गया है। इसका अगले मरहले में फ़ाइनल भी होगा। तो आज जो चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी पहले मरहले में, एक तो शेर का तलफ़्फ़ुज़ देखा जाएगा, जो लफ्ज़ आप अदा कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है। दूसरा जो पहलू हम देखेंगे वो अंदाज़ बयान है कि शेर पढ़ने की अदा क्या है, अंदाज़ क्या है। और तीसरी चीज़ मजमूई तासुर होगा कि आप जो है हाज़रीन को किस तरह अपने शहर में मुब्तला करते हैं, आपके इंतखाब का दर्जा क्या है। तो ये चीज़ें हम आप में आज देखेंगे। इसके बाद ही आप अगले मरहले के लिए क्वालिफ़ाई करेंगे। जी, तो जजेस से आपने जाना कि आज के प्रोग्राम के और आज के मुकाबले के क़ायदे ज़वाबित क्या हैं। आप सब ने इनकी पाबंदी करनी है और परफॉर्मेंस जो है इसके मुताबिक ही देनी है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हमें ताउन हासिल है मैक्सा राइट का, उजली शानदार धुलाई के लिए भीनी भीनी खुशबू की महक के साथ। मैक्सा राइट का पैगाम है खवातीन की राइट चॉइस मैक्सा राइट वॉशिंग पाउडर स्टेन रिमूवर के साथ दागों को करे साफ और कपड़ों को रखे चमकदार। जैस्मीन की खुशबू के साथ मैक्सा राइट वॉशिंग पाउडर, अ प्रोडक्ट ऑफ मैक्सा राइट। जी, तो मैक्सा राइट के पैगाम के बाद हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ के लिए चंद अशार हमदे बारी ताला के, उसके साथ साथ मैं कंटेस्टेंट को दावत देता रहूँगा और वो अपनी शायरी और अपना अंदाज़ लोगों को और दुनिया को दिखाते रहेंगे। अफजल भी तू, आला भी तू, अफजल भी तू, आला भी तू, वाहिद भी तू, यकता भी तू। अफजल भी तू, आला भी तू, वाहिद भी तू, यकता भी तू, ज़ेरो ज़बर करता भी तू और सब का रखवाला भी तू। इन्हीं अशार के साथ मैं अपने पहले कंटेस्टेंट को दावत दूंगा। उस्मानुल हाशमी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी शायरी का अंदाज़ पूरी दुनिया को दिखाएं। गज़ल तेरे नाम ज़रूर लिखूंगा, पर बेहिसाब उसमें तेरा कसूर लिखूंगा। तू किरदार का माहिर, तू गुफ्तार का माहिर, तेरे हुस्न को तेरा गुरूर लिखूंगा। टूट गए बचपन के तेरे सारे खिलौने, टूट गए बचपन के तेरे सारे खिलौने, अब दिलों से खेलना तेरा दस्तूर लिखूंगा। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। मेरी बेहुरमती करके यूं खुद से दूर कर डाला, मेरी बेहुरमती करके यूं खुद से दूर कर डाला। मैं शायर था नहीं यारो, मुझे मजबूर कर डाला। जी माशाल्लाह उस्मान, आपने बहुत अच्छे अंदाज़ में पढ़ा। तहतुल लफ्ज़ तो आपका बहुत अच्छा है और आपने जो ख़ुद कोशिश की है अपने अशार सुनाने की वो भी बहुत अच्छी है। बहरहाल जो बुनियादी लवाज़मात होते हैं शेर के, उनसे अभी इस उम्र में आप बेखबर होंगे।
تو جب وہ جان لیں گے تو پھر آپ جو ہے اس پر بھی دسترس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. پر مجموعی تاثر بھی آپ کا ٹھیک رہا ہے, تو اسی طرح محنت کرتے رہے تو آپ آگے جائیں گے بہت انشاءاللہ. ایک تو جو آپ نے انتخاب پڑھا ہے بہت اچھا تھا, ادائیگی, تلفظ سب کچھ اچھا تھا, انداز بھی شاندار تھا. آپ چونکہ خود بھی شاعری کرتے ہیں, آپ نے شروع میں کچھ اپنے اشعار سنائے ہیں, اگرچہ آپ پہلے درجے پر ہیں جس پہ آپ نے ابھی وزن نہیں سیکھا, بیر اور ان چیزوں سے آپ واقف نہیں ہیں, تو اگر آپ سیکھیں گے تو یہاں بھی اس کے بھی آپ کو ہم نمبر دیتے ہیں, کریڈٹ پہ آپ جاتا ہے آپ کے کہ آپ جو ہے وہ خود بھی شعر کہہ سکتے ہیں. لیکن اس مرحلے میں جو ہم آپ کو آگے بھیجیں گے یا جو بھی آپ کو نمبر دیں گے وہ آپ کے انتخاب کے دیں گے, تو انتخاب بہت اچھا تھا, اس پہ آپ مزید محنت کیجئے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ اگلے فائنل کے لیے کوالیفائی کرتے تو ہیں. آج کے شعری مقابلہ کے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب میں چلوں گا. ننھے شاعر ہیں ہمارے, یہ شعر پڑھتے ہیں. جناب محمد سبحان غوری سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیے. کرے ہند کے اماموں کو وسطا جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام, اپنے کردار پہ ڈال کر پڑھتا اقبال, اپنے کردار پہ ڈال کر پڑھتا اقبال. ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے, دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال, دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال. سچوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی, تو شہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تو شہین ہے پرواز ہے کام تیرا. تیرے سامنے اسماء اور بھی ہیں, مٹ جائے گناہوں کا تصور جہاں سے اقبال, مٹ جائے گناہوں کا تصور جہاں سے اقبال. اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے, جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی, سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی, دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے. جی ماشاءاللہ, یہ تو ان کا سامنے آنا ہی حیرت تھی ہمارے لیے کہ اتنا ننھا سا بچہ. بہرحال کچھ اشعار جو پڑھے ان پہ ہمیں اعتراض ضرور ہے, جس نے لکھ کے دیے ہیں, جس نے یاد کرائے ہیں. ایسا جو ہے انٹرنیٹ کا دور ہے جس میں اقبال کے نام سے سب منسوب ہو رہا ہے, تو یہ اشعار اقبال کے نہیں ہیں, یہ ایک اعتراض ہمارا ہے. بہرحال بچے کی جو ادائیگی ہے وہ بہت اچھی ہے, بس یہ عمر کے ساتھ ساتھ اور بڑھے گی. سکھانے والوں کے لیے کوشن ہے بالکل, ان کو خبردار جو ہے کر رہے ہیں ہم کہ ایسے اشعار جو انٹرنیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں جن کے آگے صرف اقبال لگا ہوا ہے اور پچھلے جتنے بھی الفاظ ہیں یا نیچے والا جو مصرع ہے اس کے ساتھ اقبال کا قطعاً تعلق نہیں, تو یہ اقبال کے ساتھ جو ہے زیادتی ہے. تو ایسے اشعار جو اقبال سے منسوب نہ کیے جائیں. ارے سبحان اللہ, کیا شاندار بچے نے جو ہے پڑھا ہے, کیا ادائیگی ہے, کیا انداز ہے, اتنی چھوٹی سی عمر ہے اور اعتماد دیکھیے. تو یہ بچہ اگر اچھے لوگوں کے ہاتھ آئے گا, اس کی تربیت کریں گے تو یہ بہت اچھا مقرر ہو سکتا ہے, بہت اچھا پڑھتکار ہو سکتا ہے. لیکن دکھ ان لوگوں پر ہے کہ جو ایسے لوگوں کو, اتنے ٹیلنٹڈ بچوں کو, ایسے شعور کو ضائع کر رہے ہیں. مطلب یہ جو آپ نے بچے کو اقبال کے شعر جس نے بھی تیار کروائے, مطلب یہ اقبال کوئی الیکٹریشن تو ہو سکتا ہے, علامہ اقبال نہیں ہو سکتا. اقبال غالب اور جو فراز کا معاملہ ہے وہ اتنے چل چکے ہیں, اتنے عام ہو چکے ہیں, اتنی مقبولیت ہے کہ کوئی بھی ٹرکوں یا بسوں کے پیچھے کوئی بھی مصرع یا کوئی بھی ایسے جملہ لکھ کے آگے اقبال یا فراز لکھ دیتا ہے. تو جو لوگ تیاری کروا رہے ہیں میرے خیال میں ان کو خیال رکھنا چاہیے, ورنہ بچہ بہت باصلاحیت ہے ماشاءاللہ. تو پروگرام کے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب چلوں گا. ارج اظہر یہاں پہ موجود ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے شعری مجموعہ سے ہمیں محظوظ فرمائیں. اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا, اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا, ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا. کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی, کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی, کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا. کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. نکالا ہم کو جنت سے فریب زندگی دے کر, نکالا ہم کو جنت سے فریب زندگی دے کر, دیا پھر شوق جنت کیوں یہ حیرانی نہیں جاتی.
عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ توڑا نہیں جادو میری تکبیر نے تیرا، توڑا نہیں جادو میری تکبیر نے تیرا، ہے تجھ میں مکر جانے کی جرت تو مکر جا۔ جی ایرج اظہر، آپ نے بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی۔ بہرحال کچھ اشعار اس میں ایسے ہیں جو علامہ اقبال کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور پہلا شعر ہی جو آپ نے پڑھا اس میں بھی جو ہے وہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ جو ہے نا کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تحت اللفظ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، تلفظ بھی کافی حد تک آپ کا بہتر ہے، اور اگر آپ جو ہے سامعین کی طرف دیکھ کر شعر پڑھیں گی اور محسوس کریں گی کیا پڑھ رہی ہیں تو اور اچھا تاثر آپ قائم کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سر نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، ان پر آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ آپ جب پڑھ رہی تھیں نا تو آئی کنٹیکٹ نہیں تھا، آپ ادھر نہیں دیکھ رہی ہیں، ادھر نہیں دیکھ رہی ہیں، حاضرین کو دیکھنا ہوتا ہے نا۔ ایک تو آپ نے وہ نہیں دیکھا، دوسرا سر نے جیسے کہ بتایا کہ اس میں اقبال کے اشعار نہیں تھے، چند اشعار اقبال کے تھے، باقی ایسے ہی۔ تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے باقاعدہ کتابوں سے پڑھیں، پی ڈی ایف میں کتابیں ہوں یا جو ہے آپ کے پاس ہارڈ کاپی میں کتابیں ہوں، یہ یوٹیوب یا فیس بک سے نہ پڑھیں۔ اس میں ایسے اقبال اور فراز کے نام سے جو ہے وہ شاعری چھپی ہوتی ہے، تو آپ باقاعدہ مطالعہ کریں۔ آپ کا انداز بیان بہت اچھا ہے، ہم چونکہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ تلفظ، ادائیگی، یہ چیزیں، تو اقبال کا ایک آپ نے شعر پڑھا ہے تو وہ تھوڑا سا غلط تھا۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، آپ نے کیا پڑھا؟ آدم نہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ بہت اچھے، دیکھتے ہیں اگلے مرحلے کے لیے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ جی تو ابھی تک کے کنٹیسٹنٹ جتنے بھی سامنے آئے ہیں ان سب سے یہی جو ہے ججز کا اعتراض یہی چل رہا ہے کہ جو ڈیٹا نیٹ سے یا انٹرنیٹ کے تھرو وہ ریسیو کر رہے ہیں وہ اتنا وہ میچور نہیں ہے، امیچور ہے، یا اس کے اندر کسی بھی قسم کی بھی جو ہے وہ تصدیق شدہ باتیں نہیں مل رہی، تو آپ لوگوں کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو میں یہاں پہ ججز کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سوال کرنا چاہوں گا جناب حسیب صاحب سے اور ان کے ساتھ ساتھ جناب عدنان نصیر صاحب کہ سر اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ڈیٹا جو ہے وہ ان رجسٹرڈ ہے یا ڈیٹا جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا طریقہ کرنا چاہیے؟ ہمارا تو ڈیٹا میچور بھی نہیں ہے اور لوگوں سے اور اس کے اوپر یقین بھی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر کیا حل ہونا چاہیے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، فیس بک اور یہ یوٹیوب یا اس درجے کی کوئی بھی اور ویب سائٹ ہے تو یہ بالکل بھی قابل اعتبار نہیں ہے، اس کا معیار نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی شعر، کسی بھی درجے کا شعر اقبال کے، فراز کے، غالب کے یا کسی بھی بڑے شاعر کے نام کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ تو جو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس میں ریختہ ایک ایسی فی الوقت اردو کی معتبر ویب سائٹ ہے جس سے آپ کلام اٹھا سکتے ہیں، جہاں کتابیں موجود ہیں، آپ پہ شاعری بھی موجود ہے، ان کی شاعروں کی، نثر نگاروں کی کتابیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایف کی جو کتابیں ملتی ہیں وہ بھی ریختہ جو ہے وہ بہتر آپ کے لیے آپشن ہے۔ باقی آپ ہارڈ کاپیز میں پڑھیں، لائبریریز وغیرہ میں زیادہ جو ہے وہ لائبریری اور پی ڈی ایف فائل جو ہمیں ملتی ہیں، پی ڈی ایف فائل وہ بھی کسی معتبر ویب سائٹ سے اٹھائی گئی ہو۔ یہ جو فیس بک وغیرہ سے چیزیں آ رہی ہیں یہ قابل اعتبار نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے جو ہے وہ اپنی طرف سے بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں لیکن وہ تو غلط۔ اس کا مطلب کہ ہمیں جو پیور پوئٹری ہے وہ نہیں مل رہی ویب سائٹ اس کے فیس بک اور گوگل کے تھرو یا یوٹیوب کے تھرو۔ بالکل ایسا ہی ہے، انٹرنیٹ بھی اس میں ایک مسئلہ ہے، لیکن اقبال اور غالب کا معاملہ ذرا جدا ہے۔ یہ اگر فیس بک اور یہ چیزیں نہ بھی ہوتی تو ان کے نام سے غلط اشعار نے منسوب ہونا تھا یہ ٹرکوں اور رکشوں کے پیچھے۔ وہ مقبولیت کے درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ کچھ بھی آپ کہہ کے آگے ان کا نام لگا دیں۔ ایک وقت تھا کوئی دوست ہوتے تھے بوتل دینا فراز، یہ روٹیاں پکڑانا فراز، تو ایسا جو ہے مذاق بنا کے چلتا رہا ہے، تو مقبولیت کا وہ درجہ رہا ہے۔ تو میں کہوں گا ریختہ سے استفادہ کیا جائے۔ جی بہت اچھی باتیں کی ہیں جی عدنان صاحب نے، اور میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا چونکہ آج کل جو ٹک ٹاک کا زمانہ ہے اور سنیک ویڈیوز وغیرہ، اس سے بہت سارے بچے امپریس ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو شاعری چلتی ہے مطلب جملے بازی ہے، وہ شاعری تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو زبان پہ آ رہا ہے وہ ادا کر دیتے ہیں، اور آگے مرشد لگا دیا، سرکار لگا دیا، فراز لگا دیا یا غالب لگا دیا، جس کا دل چاہا جو لگا دیا، تو اس سے جو ہے وہ خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ وہ انٹرٹینمنٹ اور فن کو جو ہے وہ اس رخ میں لے کر تو آپ جو ہے نا وہ فن بھی اس درجے کا نہیں ہے، معیار نہیں ہے نا اس کا، صحیح، تو یہ چیزیں جو ہے وہ شاعری کو خراب کر رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فیس بک پہ کلام موجود نہیں ہے، فیس بک پہ جو جینون شعراء ہیں وہ بھی اپنا کلام پوسٹ کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ سوشل میڈیا ہے، یہ عوام کے ہاتھ میں ہے، تو عوام جیسے چاہیں اس کو ٹریٹ کرے،
تو ان کا جو جی چاہتا ہے وہ اس پہ ڈال دیتے اپنی مرضی سے. جو احساسات جذبات ہیں کیونکہ بڑا ہی محتاط ہو کے ہمیں یہ سوشل میڈیا کا استعمال بالکل جو الفاظ ہیں ان کے ذہن میں وہ بس لکھ دیتے ہیں اوپر تلے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے شیئر کر دیا اس کو. ایسے نہیں ہوتا. جی تو اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب میں چلوں گا. جناب محمد نجف غوری تشریف لے کر آئیں اور اپنا کلام سنائیں. خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو، خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو، وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام. اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال، اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. دل میں ادا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. مٹ جائے گناہوں کا تصور جہاں سے اقبال، مٹ جائے گناہوں کا تصور جہاں سے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے. سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت جس میں حور نہیں. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تیری رحمتوں پہ منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، تیری رحمتوں پہ منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت. نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے. جی نجف غوری، پھر وہی مسئلہ پہلے کی طرح جو کہا گیا ہے کہ بار بار اقبال کے وہ اقبال سے منسوب وہ اشعار جو انٹرنیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں صرف اقبال کا نام لگا کے، تو وہ بار بار دہرائے جا رہے ہیں. اب یہ وہ لوگ جو ان بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں یا شاعری پڑھنا سکھا رہے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے وہ ایسے اشعار جو ہے کم از کم بچوں کو یاد نہ کروائیں. یہ پھر سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بگاڑ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. جی جی. تو کچھ تلفظ ایک دو الفاظ کی میں اگر درستی کر دوں تو ہند پڑھا انہوں نے، ہند ہے لفظ، ٹھیک ہے، ہے کی آواز آنی چاہیے تھی. تو اس طرح کے دیگر الفاظ ہیں جن میں تلفظ کا مسئلہ رہا ہے. بچے نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ تحت اللفظ میں پڑھے اور کافی حد تک کامیاب بھی رہا. جی. خداداد اسکول کے بچے جو ہیں وہ کل بھی ایک تقریری مقابلے میں میں نے دیکھا تھا ان کو، اور بھی شاعری میں بھی کچھ بچے آئے ہیں. تو میرے شعور کے مطابق خداداد اسکول میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، بڑے ذہین بچے وہاں پہ موجود ہیں، بڑے باصلاحیت بچے موجود ہیں. تو میں گزارش کروں گا خداداد اسکول کے پرنسپل صاحب سے، سر آپ کے پاس بڑے قیمتی بچے آئے ہیں، ان پہ اگر تھوڑی سی اور محنت کی جائے، اگر آپ متعلقہ آدمی سے کوئی معاونت لے لیں ان بچوں کے لیے شاعری میں، تقاریر کے لیے، تو یہ کل آپ کا نام بڑے پیمانے پر روشن کر سکتے ہیں. یہ بڑے شاندار بچے ہیں، بہت باصلاحیت ہیں. جی تو اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب چلنے سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون تعاون کرتا ہے.
ویلکم بیک جی. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ پروگرام میں. اور ہمارے آج کے شعری مقابلہ کے اگلے کنٹسٹنٹ ہیں جی محمد شارم رضا غوری. میں ان کی جانب چلوں گا کہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خوبصورت شاعری سے ہم سب کو محظوظ کریں. مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا نہیں ہوتے. مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا نہیں ہوتے. یہ حقیقت میں ہم سے جدا نہیں ہوتے. دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں اقبال. دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں اقبال. کبھی گناہ سے پہلے اور کبھی گناہ کے بعد. داغے سجود اگر تیری پیشانی پر ہوا تو کیا. داغے سجود اگر تیری پیشانی پر ہوا تو کیا. کوئی ایسا سجدہ بھی کرے کہ زمین پر نشان رہے. دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں. دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں اقبال. قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کے پاس زبان نہیں ہوتی. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. جی شارم، پھر وہی مسئلہ پہلے کی طرح، شعر کا کوئی معیار جو ہے وہ نظر نہیں آیا. کوشش تو اچھی تھی، اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. میں ایک بار پھر خدایان مکتب سے گلا کروں گا. اتنا ٹیلنٹ آپ کے پاس آتا ہے، خدا کے لیے انہیں ذبح نہ کیجیے، ان کی رہنمائی کیجیے. تیری راہبری کا سوال ہے. میرے خیال میں جو ان کو گائیڈ کر کے بھیجتے ہیں ان پہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے. بچے بہت باصلاحیت ہیں، بچوں سے کوئی گلا نہیں ہے، جن کے پاس چاہتے ہیں. تو آج کے شعری مقابلہ کے اگلے کنٹسٹنٹ کی جانب چلوں گا جناب عبداللہ سلیم، جو کہ خداداد اسکول سسٹم سے آئے ہیں. اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی شاعری جو ہے وہ پیش فرمائیں. اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں. اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں. نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان. دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان. ورنہ ابلیس کو آتے تھے وضو کے فرائض بکے. نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی. نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی. کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا بیرو. داغے سجود اگر تیری پیشانی پر ہوا تو کیا. داغے سجود اگر تیری پیشانی پر ہوا تو کیا. کوئی ایسا سجدہ بھی کر کہ زمین پر نشان رہے. کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے. کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے. مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال. اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال. ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا. برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں خود بھی تو اقبال اپنے نقطہ چینوں میں. بچے کی کوشش اچھی ہے جی. اور عبداللہ آپ نے کچھ اشعار تو پڑھنے کی کوشش کیا، اقبال کے تھے وہ اشعار. اور مسئلہ وہی ہے کہ شاید لکھ کے دینے والے نے یا یاد کرانے والے نے وہ ایفرٹ نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی اسے. ٹھیک ہے، آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے. آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ جو ہے مزید جو ہے وہ اس میں بہتری لائیں اور اللہ آپ کو ترقی دے. ٹھیک ہے. اتنا پیارا لباس پہنا ہے، پراپر کوئی ادیب اور شاعر معلوم ہوتے ہیں. کیا زبردست باسکٹ پہنی ہے.
اور جن اشعار کا آپ نے انتخاب کیا تھا کچھ اشعار واقعی اسی انداز سے پڑھنے کے تھے، لیکن زیادہ شعر ایسے انداز میں نہیں پڑھتے، یہ تقریر کا انداز تھا۔ شاعری تو ذرا دل میں اترنے والی چیز ہے، تھوڑا سا پڑھنے پہ بھی توجہ دیں۔ باقی یہ جو اپنے کردار پہ جو پردہ ڈالنے والا شعر ہے نا، یہ آئندہ نہ پڑھیے گا، یہ شعر نہیں ہے، ایسے ہی ایک بے وزن سی بات ہے، اوپر اور نیچے والا مصرع درست ہے، اس کو نکال دیں۔ باقی بھی اقبال کے اشعار اس میں زیادہ تر نہیں تھے، تو آپ اگر اچھی سی تیاری کسی اچھی کتاب سے کریں اور اس پہ محنت کریں، کسی کو سنائیں اور اس کے بعد یہاں پہ آئیں تو ماشاءاللہ آپ بہت آگے نکل سکتے ہیں۔ اس عمر دیکھتے ہوئے آپ کے بہت آگے جانے کی ہمیں توقع ہے، بہت اعتماد ہے آپ میں ماشاءاللہ۔ جی تو ابھی آج کے شعری مقابلہ کے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب چلوں گا۔ KIT سے تشریف لائیں جناب محمد ریحان طاہر، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے شعری مجموعہ سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ ہمارے بہت ہی بلند پایہ شاعر اور بہت ہی عمدہ شاعر جناب تہذیب حافظ صاحب کی غزل پیش کرنا چاہوں گا، سماعت فرمائیے۔ اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے، اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے، پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے۔ اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے، پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے۔ اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو، اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے۔ تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں، تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں، تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں گے۔ ہمیں بدن اور نصیب دونوں سنوارنے ہیں، ہمیں بدن اور نصیب دونوں سنوارنے ہیں، ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے۔ نہ جانے کب اس کی آنکھیں چھلکیں گی میرے غم میں، نہ جانے کب اس کی آنکھیں چھلکیں گی میرے غم میں، نہ جانے کس دن مجھے یہ برتن بھرے ملیں گے۔ ریحان ماشاءاللہ، آپ میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو ایک پڑھتکار کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ کی آواز جو ہے وہ اس میں بھاری پن جو ہے وہ بہت اچھا ہے، مزید محنت سے آپ اس کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ تھا کہ یہ بحر جو ہے رواں ہے، تھوڑی مترنم ہے، آپ رکتے رہے ہیں۔ اگر آپ ردم میں پڑھتے جاتے تو اور زیادہ اس میں لطف آتا، ہمیں بھی لطف آتا، آپ کو خود مزہ آتا، تو مزید بہتری آپ اس میں لا سکتے ہیں۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ آواز میں مردانہ وجاہت ہے، ووکل کارڈز بہت اچھے ہیں، بہت واضح تھا، کلیئرٹی آواز میں۔ اگر آپ کو یہ غزل زبانی یاد ہوتی اچھے سے تو آپ کی روانی متاثر نہ ہوتی، پھر آپ اور بھی اچھے سے پڑھ سکتے۔ اچھا پڑھا ہے ابھی تک، اور آپ نے اپنے دور کے مقبول اور مشہور شاعر کا انتخاب کیا ہے، تو اس کا مطلب آپ شاعری وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو شاعری سے شغف ہے، پڑھا آپ نے بہت اچھا ہے۔ دیکھتے ہیں اگلے مرحلے کے لیے کیا ہوتا ہے۔ بیسٹ آف لک۔ جی تو آج کی شعری مقابلہ جو کہ کاہوٹا وی این کے ٹیلنٹ پروگرام میں شامل کیا گیا ہے، اس کے اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں جناب احمد مسعود۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے مجموعہ سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ سبز باغ اور مت دکھا مجھ کو، سبز باغ اور مت دکھا مجھ کو، آخری فیصلہ سنا مجھ کو۔ سبز باغ اور مت دکھا مجھ کو، آخری فیصلہ سنا مجھ کو۔ یہ نہ ہو ہاتھ سے نکل جاؤں، یہ نہ ہو ہاتھ سے نکل جاؤں، میرے یار اتنا مت اٹھا مجھ کو۔ اپنی جوڑی بھلی لگے نہ لگے، اپنی جوڑی بھلی لگے نہ لگے، تو ذرا پاس تو بٹھا مجھ کو۔ میں سمجھا تھا کھیل ہے کوئی، میں سمجھا تھا کھیل ہے کوئی، عشق نے دھو کے رکھ دیا مجھ کو۔ جی احمد مسعود، آپ نے فراز موسم جو کہ ہمارے دوست ہیں ان کی غزل سے چند اشعار سنائے ہیں۔ جو دوسرا شعر آپ نے کچھ جو ہے گڑبڑ کر دی ہے، اس میں وہ ٹھیک طرح نہیں پڑھا آپ نے۔ بہرحال آپ کی جو آواز ہے اس میں ایک نرمی ہے، ایک ملائمت جو ہے وہ آپ کو اچھا پڑھتکار بنا سکتی ہے۔ تھوڑا سا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کا گیسچر ہے اس کو تھوڑا سا آپ بدلنے کی کوشش کریں۔ ہاتھ کی جو حرکات ہوتی ہیں وہ شعر کے ساتھ تھوڑی ادھر ادھر ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ سٹل آپ ایک جگہ کھڑے ہیں یا ہاتھ پیچھے باندھ لیے یا آگے ایسے بالکل سیدھے کر لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے دوسرے تیسرے شعر کے بعد تو آپ نے کوشش کی،
لیکن پہلے آپ نے یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اس پر بھی تھوڑی توجہ دیجیے. اچھا پڑھا ہے آپ نے, لب و لہجہ اچھا ہے. غزل جس نازکی, جس شائستگی اور جس شستگی کی متقاضی ہے ویسے پڑھنے کی کوشش کی ہے آپ نے. ادھر کہوٹہ ہی کے ایک نوجوان شاعر کے کلام کا انتخاب کیا ہے, اس پہ بھی آپ کو داد ہے. ایک مصرے آپ نے ٹھیک نہیں پڑھے. ایک مصرع آپ نے بے وزن پڑھا ہے. میں سمجھا تھا, نہیں میں تو سمجھا تھا کھیل ہے کوئی, عشق نے دھو کے رکھ دیا مجھ کو, تو آپ چھوڑ گئے تھے. ایک اور مصرع بہت اچھا تھا لیکن آپ نے پڑھا ٹھیک نہیں. میرے یار کہہ کے آپ نے وقفہ لیا, یہاں وقفہ نہیں لینا تھا. میرے یار, کیا مصرع ہے؟ میرے یار اتنا مت اٹھا مجھ کو, میرے یار اتنا مت اٹھا مجھ کو. یہ مصرع ایسے ہے کہ یار اتنا بھی مت اٹھا مجھ کو. یار اتنا ایسے آپ نے اس کو میرے لگا کے اس کو بے وزن. ہاں تھوڑا سا اس میں نا, اگر میرے یار اتنا کریں گے تب بھی ٹھیک ہے, اور یار اتنا بھی مت اٹھا مجھ کو ایسے بھی ٹھیک ہے. لیکن آپ نے پڑھنے میں تھوڑی سی غلطی کی ہے. باقی بہت اچھا تھا. دیکھتے ہیں, بیسٹ آف لک. جی تو آج کے شعری مقابلہ کی آخری کنٹسٹنٹ میں ان کی جانب چلوں گا. جی تو آج کے ہمارے اس مقابلہ کے آخری کنٹسٹنٹ عائشہ سہیل, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے انتخاب کیے ہوئے اشعار سے ہمیں محظوظ فرمائیے. اے طاہر لہوتی اس رزق سے موت اچھی, اے طاہر لہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتا. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو قطرہ تو سمندر تلاش کر. چھوڑ دے گن گن کے تسبیح کو پڑھنا اقبال, چھوڑ دے گن گن کے تسبیح کو پڑھنا اقبال, اس سے کیا حساب کرنا جو بے حساب دیتا ہے. دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال, دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال, سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. عائشہ سہیل, ابھی ہم نے جو ہے وہ ایک دو کنٹسٹنٹ پہلے جو ہے ہم نے جو بتایا تھا کہ یہ شعر جو ہے وہ اقبال کا نہیں ہے, سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو اسی وقت نکال لینا چاہیے تھا, یہ آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, تو وہ اشعار جو اقبال سے غلط منسوب ہوئے ہیں, بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے اوائڈ کیا جائے, وہ نہ پڑھے جائیں. اور طاہر جو آپ نے پڑھا وہ طائر ہے. ٹھیک ہے, طائر بامانی پرندہ. ٹھیک ہے, اس آپ نے جو ہے اس کی جگہ اس پڑھا. ٹھیک ہے, اس رزق سے موت اچھی یہاں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اس رزق سے موت اچھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چند اغلاط تھی جن کی میں نے نشاندہی کی, باقی عدنان صاحب آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے. سر نے نشاندہی کر دی ہے. آپ نے 2 ہی اقبال کے اشعار پڑھے, باقی تو اقبال کے نام سے غلط منسوب ہیں. جو 2 اشعار پڑھے ہیں وہ دونوں میں تلفظ کی غلطی تھی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور دوسرا آپ نے وہ پڑھا ہزاروں سال نرگس, نرگس نہیں ہے نرگس, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. تو آپ کا لب و لہجہ بہت اچھا ہے, اعتماد بہت شاندار ہے. اگر آپ تیاری سے آئیں اور باقاعدہ کسی کتاب سے اقبال کے اشعار یا اقبال کی غزل یا کسی بھی اور اچھے شاعر کا کلام انتخاب کر کے لائیں اور زبانی یاد کر کے آئیں, تو آپ میں بڑی صلاحیت ہے اور آپ آگے جا سکتی ہیں. دیکھتے ہیں آپ کو آگے بھیجیں یا نہ بھیجیں. بیسٹ آف لک. جی تو آج کے تمام کنٹیسٹنٹ نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. اب ججز کیا فیصلہ کرتے ہیں, فیصلہ سننے کے لیے ہم چلیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد ججز کیا فیصلہ سناتے ہیں.
جی تو یہاں پر ہمارے ججز حضرات موجود ہیں اور میں ان کی جانب چلوں گا کہ وہ فیصلے کی گھڑی جو ہے وہ بھی آن پہنچی ہے، فیصلہ بھی سنائیں، لیکن جہاں پر حسیب علی حسیب ہوں اور جناب عدنان نصیر صاحب ہوں اور ان کے کلام نہ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہمارے شاعری رجحان رکھنے والے لوگ ہیں ان کے دل کی تمنا ہوگی، اور میں ان کی تمنا جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے چاہوں گا کہ کم از کم ججز جو ہیں وہ اپنے فیصلہ سنانے سے پہلے اپنے چند اشعار جو ہیں وہ عوام کے گوش گزار کیجیے۔ جی عدنان نصیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو انہی کی اجازت سے چند اشعار۔ وہ پیڑ ہم پہ اگر مہربان نہیں رہے گا، ہمارے سر پہ کوئی سائبان نہیں رہے گا، ابھی جو لطف اٹھانا ہے وہ اٹھا لیجئے، یہ اہتمام یہاں بعد ازاں نہیں رہے گا، اس ایک بات نے دن بھر ہمیں اداس رکھا، وہ رات بھر کے لیے میزبان نہیں رہے گا، بچا رہے ہیں تعلق اسی لیے دونوں، نہیں بچا تو کوئی رازداں نہیں رہے گا، بیاں بدلتا رہا وہ اسی تواتر سے، تو اس کے حق میں کسی کا بیان نہیں رہے گا، جو بات بات پہ للکارتے ہو یاد رکھو، ہم آ گئے تو تمہارا نشان نہیں رہے گا، پہاڑ فتح جو کرنے ہیں وہ ابھی کر لیں، کہ ساری عمر تو کوئی جوان نہیں رہے گا، وہ پیڑ ہم پہ اگر مہربان نہیں رہے گا، ہمارے سر پہ کوئی سائبان نہیں رہے گا۔ بہت شکریہ جی۔ میں جو ہے ناظرین کو کچھ اشعار سناتا ہوں، اور اختیار گوری صاحب یہ آپ کی نظر ہیں، ناظرین کی نظر کچھ اشعار ہیں۔ اختیار گوری صاحب یہ آپ کی طرف سے، کسی کو یہ نہ لگے بے ہنر لگے ہوئے ہیں، کسی کو یہ نہ لگے بے ہنر لگے ہوئے ہیں، نتیجہ کوئی تو نکلے اگر لگے ہوئے ہیں، کسی کو یہ نہ لگے بے ہنر لگے ہوئے ہیں، نتیجہ کوئی تو نکلے اگر لگے ہوئے ہیں، یہ بات الگ کے اسیری میں لگ گیا ہے دل، اڑان بھر بھی تو سکتے ہیں پر لگے ہوئے ہیں، یہ بات الگ کے اسیری میں لگ گیا ہے دل، اڑان بھر بھی تو سکتے ہیں پر لگے ہوئے ہیں، ہماری گود میں آئے ہیں پھل اداسی کے، ہماری گود میں آئے ہیں پھل اداسی کے، تمہارے حصے کے تو شاخ پر لگے ہوئے ہیں، اسے بھی میری دعاؤں ہی کا ثمر سمجھو، اسے بھی میری دعاؤں ہی کا ثمر سمجھو، تمہارے راستے میں جو شجر لگے ہوئے ہیں، ہمارے کام میں دنیا مداخلت نہ کرے، لگے ہوئے ہیں تو کچھ سوچ کر لگے ہوئے ہیں، ہمارے کام میں دنیا مداخلت نہ کرے، لگے ہوئے ہیں تو کچھ سوچ کر لگے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ابھی ہم رزلٹ کی طرف جائیں گے، تو رزلٹ حسیب صاحب کی مشاورت سے اور معاونت سے تیار ہو چکا ہے۔ آج کے اس مقابلے میں تیسری پوزیشن جاتی ہے احمد مسعود کو، دوسری پوزیشن عثمان ہاشمی، اور پہلے نمبر پر آتے ہیں ریحان طاہر کیانی۔ یہ ریحان طاہر کیانی، عثمان ہاشمی، احمد مسعود بالترتیب پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن پر ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو ہم نے فائنل کے لیے منتخب کیا ہے، جن میں عائشہ سہیل، ارج اظہر، عبداللہ سلیم اور شارم غوری ہیں۔ یہ کل ملا کر 7 لوگ جو ہیں آج کے مقابلے کے بعد فائنل تک پہنچے ہیں، باقی فائنل میں فیصلہ ہوگا۔ تو آج کا مقابلہ شعری مقابلہ تھا، کاہوٹا وی این ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا یہ مقابلہ آپ نے دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی جہاں پر اصلاح ہوئی ہے وہاں پر بڑوں کی بھی اصلاح ہوئی ہے، اساتذہ کرام کی بھی اصلاح ہو گئی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پیٹنٹ مواد جو ہے وہ بچوں تک ٹرانسفر کرنا چاہیے تاکہ اچھا مواد جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے۔ کیمرہ مین رادیہ فیضان جنجوعہ کے ساتھ آپ کا میزبان افتخار احمد غوری آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔